जिन्नात अब भी कहते हैं कि सूरह रहमान ये हमारी है। अब भी जिन्नात कहते हैं कि सूरह रहमान ये हमारी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों से पहले जिन्नतों को सुनाई, पूरी सूरह रहमान सुनाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लय में सुनाई, आवाज में, अच्छी आवाज में। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचते थे तो सारे जिन्नत जवाब देते थे, अरे अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की हम नाशुक्री करेंगे। 31 मरतबा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया है सूरह रहमान में। कितनी मरतबा भाई? किसी की शादी न होती हो तो सूरह रहमान कम से कम 31 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह हो जाएगी। लेकिन पहली शादी, दूसरी शादी नहीं होगी। यह कुंवारों के लिए है, बुढ़ों के लिए नहीं। 31 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये 31 मरतबा आया है सूरह रहमान में। जहां हुजूर कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारे जिन्नत साथ में जवाब देते, एक जिन्नत नहीं, सब साथ में आवाज गूंजती, और पूरे मदीना मुनव्वरा में वो आवाज जाती कि जिन्नत जवाब दे रहे हैं। सारे के सारा जो है हुजूर ने पूरी सूरह रहमान सुनाई, और बहुत खुशी हुई। जिन्नतों ने मसले पूछे, इंशाअल्लाह दूसरी मरतबा आकर सुनाऊंगा आपको। जिन्नतों ने कुछ मसले पूछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सफर के अंदर, क्या ये होता है, क्या करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते गए। इसलिए का अहकामात तो इंसान और जिन्नत दोनों पर है ना। जब मदीना मुनव्वरा हुजूर मस्जिद नबवी में आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, और सहाबा को जमा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान सुनाई। तो सारे सहाबा जो है सर झुकाकर सुनते रहेंगे, और हुजूर जोर से पढ़ते फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक सहाबी भी होठ नहीं हिलाता, सुनते रहे। जब पूरी सूरह रहमान सुना चुके तो आपने कहा, अरे अल्लाह के बंदो, तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं। हर मर्तबा वो कहते थे कि अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की नाशुक्री करेंगे, और तुम हो माशाअल्लाह खामोश बैठे हो, जवाब नहीं दे रहे। जब भी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचो, आखिर के अंदर कम से कम इतना पढ़ लो कि अल्लाह कौन सी तेरी नेमतों की नाशुक्री करेंगे। रोजे में बरकत का ये नबवी नुस्खा है। घर में खैरियत और बरकत का नबवी नुस्खा है। ये 2 in 1 नुस्खा है। आप इस पर अमल करें तो आपके रोजे में भी बरकत होगी, और आपके जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों के रोजे में भी बरकत होगी। आप ये अमल करें तो आपके रोजे में बरकत और खैरियत आफियत होगी, और जितने भी आपके पड़ोसी हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, उनके रोजे में भी बरकत होगी। अब ये ध्यान से सुनिए। घर में दाखिल होते वक्त में 4 अमल करने हैं। ये हदीस शरीफ में आता है। नंबर 1 सलाम करना, नंबर 2 सूरह फातिहा पढ़ना, नंबर 3 सूरह इखलास पढ़ना, नंबर 4 दुरूद शरीफ पढ़ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी ये काम करेगा अपने घर में दाखिल होते वक्त में, तो अल्लाह उसके रोजी में बहुत बरकत देगा। उसके घर से फक्र फाका को अल्लाह ताला दूर करेगा, और उसके पड़ोसियों तक भी इसका असर जाएगा, यानी उसके पड़ोसियों के घरों से भी फक्र फाका दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की चीज है, ये नबवी नुस्खा है। अच्छा, इसके अंदर एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि कभी तरतीब में आगे पीछे हो जाए,
مثلا سلام تو سب سے پہلے آئے گا ہی آئے گا، لیکن کسی نے پہلے درود شریف پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بعد میں سورہ اخلاص پڑھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پہلے پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سلام تو ہر حال میں پہلے آئے گا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آفس میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، گوڈاؤن میں جا کر سلام کرنا، چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، یعنی یہ جو ہے سلام کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ صرف گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ دکان پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دکان پر گئے، دکان کھول رہے ہیں، اب جو ہے آپ نے سلام کر لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی اور درود شریف پڑھ لی، پھر اپنے کام میں لگ گئے الحمدللہ۔ گوڈاؤن میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی، یہاں تک کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بھئی میں تو جو ہے دیر سے آتا ہوں، آپ دکان کھولتے ہو، بھئی روزانہ سلام کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور جو ہے درود شریف پڑھو۔ یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس وقت میں روزی کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں لوگ، اس لیے سبق دے رہا ہوں۔ اب اس کا حوالہ سن لیجئے کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اس کا حوالہ ہے در منصور، سورہ اخلاص کی تفسیر میں صفحہ نمبر 677 پر یہ روایت موجود ہے، اور حسن حسین میں بھی موجود ہے۔ میں نے دونوں روایتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، لیکن حدیث میں نہیں ہے، مجھے کہتے ہو ڈر بہت لگتی ہے، کروڑوں آدمی سنتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن اہل مدینہ کا معمول رہا ہے، چونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا، جب بھی کوئی پریشانی آوے، کچھ بھی آوے، تو آدمی جو ہے شہداء احد کے پاس جاوے، ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ بہت مجرب چیز ہے۔ شہداء احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھئی، نبی سے تو مانگا نہیں جاتا، میں تو کلیئر کرتا ہوں نبی، مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ جگہ ایسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہیں کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں، سلام تو کسی کو بھی کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے، تو میری پریشانی دور کر۔ خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے، وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں، نکاح ہو جاتے ہیں ان کی۔ چونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو لوگ ملتے ہیں نا، ہمارے بیانات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، آ جاتے ہیں، وہ تو انہوں نے یہ سفر میں سنا ہے مجھے، یہ کہا کہ اب جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں، جب سلام کریں ان کو، لیکن دعا مانگ اللہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مانگیں گے کس سے بھائی؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے، اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ، احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت میں احد پہاڑ جو چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بارش سونے کی طرح چمکتا ہے وہ، جب بارش خوب گرتی ہے، اور احد پہاڑ کو تو عرب لوگ سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسا چمک رہا ہے۔ حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی، ہم تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو، میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ کہ کون سے ملک میں نہیں گیا، یہ پوچھ تو پتہ چلے کہ یہاں نہیں گیا۔ اللہ سب جگہ لے گیا، سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھیں، لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے، ان کی تربیت میں رہے ہم، کہ تم جاؤ احد پہاڑ پر جاؤ، شہداء احد کو سلام بھی کرو، اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو،
وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہی دیتا ہے، جو قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد پر گئے اور وہاں جا کر جو انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دنوں میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں، اور صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ تھے نا، یوں کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ ویلا مت کرنا، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی۔ جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں۔ کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے، حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں۔ بھی یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی ہے، یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بعد میں آئیں گے، اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے، قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا ہے۔ اب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے، تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے آج میمونہ کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سب اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، خوشی سے اجازت دو۔ ایک رات کی باری ہوتی تھی نا، ہاں، تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں آپ جس میں آپ کو خوشی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی وہاں حضور نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ کا وہاں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا، بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں، تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی، جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی، لیکن اب یہ تو بالکل فیصلہ پلٹ گیا کہ پھر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، لیکن میری دوائیں بھی جانتی ہے، وہ میری خدمت بھی کرتی ہے، خدمت تو سب کرتی ہیں، لیکن یہ کہ میری خواہش ہے کہ میرے دن آخری وہیں گزرے سب۔ اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مضمون بہت لمبا ہے، 5 گھنٹے کا یہ مضمون ہے جو مجھے 8:25 کو ختم کرنا ہے۔ کہ بھی حضرت عائشہ نے تیاری تو کی نہیں تھی، تو ساری ماؤں نے کہا کہ عائشہ جلدی جلدی تمہیں جو چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کر دیتے ہیں، کھجور کی ضرورت ہے کھجور لے آتے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے آتے ہیں، اور خالد میں اشارہ کر دینا ہم لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے ماؤں نے مدد کی کمرہ صاف کرانے میں۔ یہ نبی آ رہا ہے تو کمرہ تو صاف کرنا پڑے گا نا، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا، تکیہ ٹھیک رکھنا پڑے گا، جو دوائیں وہ ڈھنگ سے رکھنی پڑے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا تو سارے کے سارے ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی، سب آئے، امہات المومنین بھی آئی، حضرت ابوبکر بھی آئے، سب آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت آفتاب کی طبیعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ شہداء احد کے پاس سے جا کر آ کر تھا بالکل جوان بن گئے، دیکھو چہرے پر کیسا رونق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو فکر تھا، وہ طبیعت بے چینی تھی، آج نہیں ہے، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے، بہت ہے۔ تو پھر سب لوگ جڑے ہوئے تھے حضور کے ساتھ۔ تو اب حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اگر اجازت ہو، میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں تو میں بھی ذرا علی کے پاس ہوں، حضرت علی بھی تھے، کہ ہم ذرا گھر چلے جائیں، گھر کو بھی دیکھ لیں ہمارا۔
کوئی چوٹی وغیرہ ٹھیک کرنے میں، بال وغیرہ ٹھیک کرنے میں، گھر کے کچھ کام ہیں دھونے کے کپڑوں کے. حسن حسین کو بھی دیکھا نہیں ہے کئی دنوں سے ہم نے. اس حسن حسین بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں. اجازت لی تو آپ نے حضور نے اجازت دی تھی کہ جاؤ تم جاؤ. دونوں میاں بیوی نکل گئے. حسن حسین تھے، آپ نے ان کو پیار کیا، آؤ تم بھی جاؤ. ماشاء اللہ یہ بھی کھیلتے کھلتے نکل گئے. اب حضرت ابوبکر آئے. حضرت ابوبکر نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے کئی دنوں سے یہاں ہوں، آج آپ کی طبیعت ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں بھی بنت خارجہ کے پاس ہوا ہوں. بنت خارجہ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا جو عوالی میں رہتی تھی. ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں، اور ایک بیوی رہتی تھی بنت خارجہ، اس کا نام تھا. یہ رہتی تھی عوالی میں. آج کل ہم جہاں رہ رہے ہیں عوالی میں، وہاں ان کا مکان تھا. وہاں سے پیدل جانا ہو تو 20-25 منٹ پیدل کے لگتے ہیں وہاں. میں وہاں ہوا ہوں، کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میری طبیعت اچھی ہے. حضرت عمر وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے مانگی نہیں اجازت، لیکن حضرت علی نے اجازت مانگ لی، امہات المومنین نے اجازت مانگ لی، سب نے. یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے مکان بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے چوٹیاں بھی ٹھیک نہیں کی ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. اب تو عائشہ ہے آپ کے پاس یہاں خدمت کے لیے، ہم بھی اپنا کام نمٹا لیں. آپ نے سب کو اجازت دے دی. حضرت عمر کھڑے تھے. حضرت عمر نے کہا تھا میں جانے کا نہیں، میں نہیں جانے کا، میں نہیں جانے کا. حضرت عائشہ سے کہا میں باہر کھڑا ہوں، کوئی بھی ضرور میں بیٹھا ہوا ہوں باہر گھر کے، کوئی بھی ضرورت ہو تمہیں یا کوئی حاجت ہو، کوئی بھی چیز لانی ہو تو صرف کھٹ کھٹ کرنا، میں آ جاؤں گا. حضرت عمر نہیں گئے. حالانکہ ان کی بھی 1-2 بیویاں تھیں. حضرت عمر کہتے تھے مجھے کھٹک تھی، میں نے اجازت مانگی ہی نہیں. حالانکہ حضور نے کہا کہ تم بھی جانا چاہو کسی جگہ، میں باہر ہوں. یہ سب چلے گئے. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسواک مانگا، مسواک دو. تو مسواک تھا میرے پاس، اس کو میں نے اپنے دانتوں سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو حضور نے وہیں لیٹے لیٹے پھر حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میرے پیچھے، اور میں تمہارے اس پر ایسا ٹیک لگا کہ تھوڑا سوں، تھوڑا بدن تھوڑا اوپر رہے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف نہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک بھی کیا. اور حضرت عائشہ جو ہے وہ ٹیک کہتی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا، بس ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگی. اب میں گھبرائی، میں اکیلی ہوں، سارے تو چلے گئے، سب حضرت فاطمہ چلے گئی، حضرت علی چلے گئے، ابوبکر چلے گئے، سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے سب. لیکن اتنا میرے دل میں تھا کہ عمر ہے یہاں باہر بیٹھ، عمر ہیں، اتنا میرے دل میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی. یہ حضرت عائشہ کی تھی. اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا. ہنسلی کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا، ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اب میں خبر آئی، مجھے ٹھنڈک بھی لگی، کمرے میں خوشبو بھی آئی، خوشبو بھی دیکھی سنگی. اب میں گھبرائی، میں نے کہا یہ کیا ہوا اچانک، سب تو چلے گئے. تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا، تھوڑا انگلیاں دبائی، شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا. میں ایک تو کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان، ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی سلمہ. یاد رکھنا امہات المومنین کی جو ٹولی تھی نا پوری، تو اس کے 2 ذمہ دار تھے. آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت سلمہ ہوتی تھی. کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں، دونوں متفق ہو گئی.
اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع. تو یہ ام سلمہ معمر تھی. ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے. یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس اور عائشہ کے پاس کہا عائشہ کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ بولے بھی ایسا ایسا ہوا، میں تو اکیلی تھی اور یہ دیکھو یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسلے کے گھڑے کے اندر. ہنسلے تو سمجھتے ہو نا بھائی، بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے. تو عائشہ کہتی تھی وہ سب تو میرا گھڑا تھا اس وقت میں، بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا. تو اس ہنسلے کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں مرد؟ نہیں حضرت عمر ہیں، حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں، باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر. تو حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے. یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسی ہی آتی ہے. دیکھیے پسینہ بھی ہے، دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے، یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے. موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے. کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا کلمہ نکلے گا. جب حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہے حضرت عمر وہاں ہے، تو فوراً جائے دستک دی، فوراً کھٹ کیا. تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ یہ فرمایا گیا تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. صحابہ اور بھی تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ. بقی جو ہے مشرق کی طرف ہے، کہ بقی کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ، میں آتا ہوں اندر. حضرت عمر آئے. حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے. یہ دو آئے اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے. حضور خاموش. اور مغیرہ ابن شعبہ بھی خاموش. حضرت عمر نے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنودگی طاری ہوئی ہے اور بہت سخت غنودگی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنودگی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو، حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے، غنودگی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنودگی ٹھیک ہو جائے گی. وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِي. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ ابن شعبہ خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن میں پیدا کر رہی تھی. ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھئی بولے تو دونوں بولے نا. بھئی مغیرہ ابن شعبہ خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں. وَأَمَّا سُكُوتُ مُغِیرَةَ يُحَيِّرُنِي. مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی. یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ ابن شعبہ بھی چلے گئے. اب گھر میں اکیلی مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے. اب ہم شش و پنج میں باہر گئے تو باہر صحابہ تھے. تو باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے. تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھ لیا ارے بھی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ ابن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں. پھر آپ کیا سمجھو کہ حضور کا یہ وصال ہو گیا ہے؟ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا. یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ ابن شعبہ ہیں. ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو شش و پنج میں تھے، انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور عمر نے منع کر دیا تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے. تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صاحب آپس سے بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا نہیں بھی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے. اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے.
یہ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے، تلوار نکال لی، حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے ابھی تو کتنے کام باقی ہیں یہودیوں کے، بے ایمانوں کے سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہونا ہی نہیں ہے ابھی، وقت مرے جائیں گے دنیا سے لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اب مغیرہ اور شعبہ جو ہے سہم گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں۔ بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی۔ کتنے بجے؟ 8:30 بجنے آئے۔ یہ مضمون انشاءاللہ بعد میں پتہ نہیں کیسے شروع ہوا ہے، یہ مضمون بعد میں سنائیں گے، ہمیں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر بھی ہے بھائی۔ اب آپ لوگ اب جب بھی اللہ مجھے دوسری مرتبہ لائے تو خالی یہاں تک کہنا، یہاں تک کہا تھا تم نے، تو بعد میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا لمبا مضمون ہے، پھر کیسے حضور کا انتقال ہوا، پھر کیسے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، سب کیا۔ میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی، ارے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں، دو گے بھائی بتاؤ؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو میرے لیے دعا کر دینا، اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی صاحب تم تو اتنے پیسے کہاں سے لائے تم؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ ایک ہدیہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، شارٹ والا درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 313 مرتبہ۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہے سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں ہے، تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مرادیں بھی پوری کرے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے بنگلے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے۔ تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔